बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें हम्दो सना सब मिदहतें उस बुज़ुर्ग व बरतर के नाम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में तमाम जहानों के निज़ाम। दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना अमजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खैरियत से रखे, हमारे घरों में खैर व बरकत रखे, हमारी मुसीबतों को परेशानियों को दूर करे और हमें एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने वालों में शामिल रखे। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, आप सबको रजब का महीना भी बहुत मुबारक हो। अल्लाह से यही दुआ है कि ये बड़ा ख़ास महीना है, रजब, शाबान और फिर रमज़ान। अल्लाह ताला हमें सेहत दे, ज़िंदगी दे कि हम रमज़ान का महीना देख सकें, रोज़े रख सकें, अपने रब की इबादत कर सकें और अपनी बख्शिश व मग़फ़िरत करवा सकें। सो आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूँगी इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में। कहते ये हैं कि ये रजब के महीने से ही जो है वो रमज़ान की तैयारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये बीज बोने का महीना है, जब आप बीज बोते हैं और फिर उसकी फसल काटने का सिलसिला ये 3 महीने तक रजब, शाबान और रमज़ान तक जारी रहता है। तो इस महीने एक मुसलमान होने के नाते, अल्लाह का बंदा होने के नाते, रमज़ान की तैयारी के हवाले से हमें रजब को कैसे गुजारना चाहिए, कुरान क्या कहता है, हुक्म क्या है, इस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। कुछ वज़ाइफ भी हम डिस्कस करेंगे और ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। बहुत हमारे प्यारे भाई हैं और माशाल्लाह जब भी आते हैं कुरान व अहादीस की रोशनी में आपके मसाइल को हल करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आगा मिनाज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आगा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जुमा मुबारक, आपको भी बहुत बहुत आपको मुबारक, रजब मुबारक। आपको भी, पूरी हमारी ऑडियंस को, हमारे तमाम व्यूवर्स को, देखने वालों को हमारी तरफ से, हमारी ट्रांसमिशन की तरफ से, जी टीवी की तरफ से रजबुल मुरज्जब का ये बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह तबारक व तआला इस बाबरकत महीने के सदक़े, जिसमें मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, 27 रजबुल मुरज्जब, जिसको हम शब मेराज कहते हैं, कि हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माशाल्लाह मेराज नसीब हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस माह मुबारक में और अपने पास बुलाया, अपनी ज़ियारत करवाई और माशाल्लाह तमाम आसमानों की सैर हुई। तो इस माह मुबारक में की फ़जीलतों में, बहुत सारी फ़जीलतों में एक ये फ़जीलत भी है कि इसको अल्लाह का महीना कहा जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक कि ये अल्लाह का महीना है और शाबान जो है हुज़ूर अलैहिस्सलातु सलाम का महीना है। और तो इस माह मुबारक में जितने रोज़े रखेंगे, जितने नवाफिल पढ़ेंगे, जितनी इबादतें करेंगे, जितने इस्तग़फ़ार करेंगे, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर, रो रो कर गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और जितनी दुआएं मांगेंगे ना इस माह मुबारक में, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर कबूल होंगी। ये हाँ। नियत आपके अंदर होनी चाहिए। अच्छा, ये अल्लाह ताला की तरफ से ना, वो कहते हैं ना कि प्रिपरेशन का महीना शुरू हो गया है, जहाँ पर हमें एक बड़ी ख़ास रात भी मिलेगी, जिस तरह अभी भाई जिक्र कर रहे थे शब मेराज की, जागने वाली रात, बरकतों वाली रात। वहीं रोज़ों का सिलसिला भी शुरू होगा ताकि ये प्रैक्टिस हो सके और फिर शाबान और उसके बाद इंशाअल्लाह रमज़ान के जो फ़र्ज़ रोज़े हैं उस वक्त तक आपकी बॉडी, आप साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो जाते हैं। अब देखिए रमज़ान शरीफ का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, काउंटडाउन शुरू हो जाता है ना। आप साइकोलॉजिकली स्लोली ग्रेजुअली, अल्लाह ताला का कितना खूबसूरत निज़ाम है कि कुदरत आपको तैयार करती है कि आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म को आदी बनाएं कि फ़ास्ट कैसे किया जाता है, रोज़े का आदी बनाएं ख़ुद को। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का और तहज्जुद गुजार बनाए। वो उनको क्या कहते हैं, ख़ास एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों के लिए जो नमाज 5 वक्त नमाज और तहज्जुद को मुसलसल बाकायदगी के साथ पढ़ते हैं। क्या कहते हैं उनका आका भाई? एक ख़ास टर्म यूज़ की जाती है, मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने सोचा था ये भी दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हमें परहेजगारी से। देखिए, जो 5 वक्त नमाज पढ़े और तहज्जुद का एहतमाम करे, इशराक और चाश्त जो फजर के बाद की जो नवाफिल हैं उनका एहतमाम करे, मगरिब के बाद जो 6 नवाफिल हैं जिसको अवामीन कहा जाता है, उनका एहतमाम करे, तो अल्लाह तबारक व तआला के बड़े कुर्ब उसको हासिल हो जाता है। बेशक ये जो नवाफिल है ना, ये आपको अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब नसीब फरमाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर आप किंग नहीं बनते, फिर आप किंग मेकर बनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तबारक व तआला आपको मुस्तजाबुद दावात बना देता है। माशाअल्लाह। जो दुआएं परवरदिगार की बारगाह में आप दूसरों के लिए खैर की करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़रूर कबूल फरमाएगा। ऐसा ही है, ऐसा तो ही ये माह मुबारक जो रजब है, ये रमज़ानुल मुबारक की, जिस तरह मेरी बहन ने फरमाया ना कि ये उसकी एक तैयारी है कि इस माह मुबारक से आप रोज़े रखना शुरू कर दीजिए।
ऐसे ही ऑल्टरनेट डेज में रखना शुरू कर दीजिए. रमजान तक पहुंचते पहुंचते इंशाल्लाह ताला आपको रमजान मुबारक का पूरा फहम आ चुका होगा इंशाल्लाह. और अभी से ये वो फेस्टिव वाली फीलिंग्स है ना वो आना शुरू हो गई इंशाल्लाह. आई एम रियली एक्साइटेड कि इंशाल्लाह सब मिलकर एक बेहतरीन अल्लाह के हुक्म से रमज़ान गुजारेंगे. और एक कॉलर भी हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, मैं रजिया बात कर रही हूँ. जी रजिया, आपको जुमा मुबारक, आपको रजब का महीना बहुत मुबारक हो. मैं आपका प्रोग्राम रेगुलरली देख रही हूँ, मगर आजकल मेरे पास साथ बहुत ही परेशानी हो गई है. मेरी आँख की बीनाई बिल्कुल खत्म होने को आ गई है. बहुत ही धुंधला नजर आता है. डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया मगर कोई इतना फायदा नहीं हो रहा. अच्छा, प्लीज आप मुझे बताइए. अच्छा मेरी बात सुने, इसमें हेल्प तो आपको डॉक्टर ही करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट ना. ठीक है, मैंने 3 डॉक्टर से डिस्कस किया है. ड्रॉप्स डालती हूँ, ऑइंटमेंट लगाती हूँ. ठीक है, मगर ये अल्लाह ताला करे कि मेरी बीमारी कायम रहे. इंशाल्लाह. अच्छा आप ये बताएं, आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम तो नहीं? आप शुगर की मरीज नहीं, डायबिटीज शुगर कुछ भी नहीं है मुझे. अच्छा, और आप कहाँ से कॉल करी हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ. फर्स्ट टाइम मैंने किसी चैनल पे कॉल की है. अच्छा, बहुत परेशान. नहीं, अल्लाह ताला आसानियाँ करेगा आपके लिए. मेरी बहन अपना नाम बताइए. रजिया. और और आपकी वालदा का नाम? फातिमा. अच्छा रजिया जी, बोलिए. जी हाँ, तो प्लीज ना सीधी. कितने परसेंट नजर आता है? नजर आ रहा है, हल्का धुंधला सा. ठीक है, आप प्लीज डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखाएं. कराची में भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो फ्री में भी इलाज करते हैं. बाकी इंशाल्लाह इस वीक में ना मैं एक लाजमी आंखों के मसाइल के हवाले से एक प्रोग्राम करूंगी. अल्लाह ने चाहा तो दुआ कीजिएगा कि मैं एक चीज़ इस तरह की कर सकूं ताकि आप लोगों के ये जो मसाइल हैं उनको हम डिस्कस कर सकें. किस तरह इस तरह के हॉस्पिटल्स जो बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको हम डिस्कस करें. बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. एक और कॉल ले लूँ आगा भाई, फिर हम साथ आंसर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज. बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह. मैं सबा काजी बात करें. अच्छा, सबसे पहले आपको रजब का महीना बहुत बहुत मुबारक हो. खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह. हमारे बेटे हैं. मैंने इनसे एक ही क्वेश्चन पूछना था कि मेरी सिस्टर है, मुझसे बड़ी है ना जी, उनके रिश्ते बहुत आते हैं, तो वो कोई ना कोई यानी हिसाब किताब निकाल के ना खुद ही इनकार कर देती है ना, और खुद कमाती है, घर शर भी बना हुआ है, अच्छी खासी खूबसूरत भी है. अभी उन्होंने यही इशू बनाया हुआ है कि मेरा अपना स्टेटस है, बेहतरीन रिश्ता आया हुआ, तो उस पर भी उसने इनकार कर दिया. और दूसरा ये कि शादी के लिए इस्तिखारा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. अच्छा, बहन का नाम बताएं. आपदा परवीन. बहन कहती हैं कि जो भी रिश्ता आता है वो कि ये आगे से कंप्लेन करती हैं कि वो मेरे लेवल का नहीं है. लेवल का नहीं. वालदा का. अच्छा, ओहो, मामला गड़बड़ है. वालदा का नाम? वालदा का नाम सैयदा सकीना काज़मी. तो फिर आप किसी रिश्ते वाले को बोलिए ना आपकी बहन के लेवल जैसा कोई रिश्ता बताएं. बहुत सारे पाकिस्तान से लेके बाहर मुल्क तक. वालदा का नाम क्या बताया? अच्छा, पाकिस्तान से लेके बाहर मुल्क तक. वालदा का नाम बताइए अपनी. सैयदा सकीना काज़मी. सैयदा सकीना काजी. ठीक है जी, हम डिस्कस करते हैं ऑन एयर. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. एक और कॉलर. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सना. वालेकुम अस्सलाम. जुमा मुबारक. जी, आपको भी खैरियत से? आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए. जी, अल्लाह का शुक्र है. मैं आगा साहब से 2 सवालात करना चाहूँगी. जी जी, एक तो ये है कि बाजू का जनरल सवाल है कि एक कहीं से गुजर होता है, वहाँ पे असरात होते हैं और इंसान पे आ जाते हैं. ठीक है, तो उन असरात को ख़त्म करने के लिए कोई कुरान पाक से कुछ पढ़ने के लिए बता दीजिए. ठीक और है. दूसरा ये जो आलिम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं कि जी इनका जिगर काम नहीं कर रहा, अगर किसी का इस्तिखारा करवाएं बच्चे वगैरह का, इसका जिगर काम नहीं कर रहा, तो ये इसका क्या मतलब होता है कि खून नहीं बना रहा, जबकि मेडिकल रिपोर्ट्स तो जाहिर कर रही होती हैं कि सारा कुछ क्लियर है, मगर इनका इस बात का मतलब नहीं समझ आता. अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो आपने जिगर काम नहीं कर रहा, ये स्पेसिफिकली किसी आपने अपने किसी जानने वाले के लिए पूछा है? जी जी. कौन है वो, नाम बताएं उनका. नहीं, वो ऑन एयर उन्होंने. अच्छा, ऑन एयर. ओके, इसलिए क्योंकि फिर इस्तिखारे के बारे में बात शुरू. अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. उन्होंने पहला ये पूछा था कि कहते हैं ना कुछ जगह भारी होती हैं, असरात होते हैं, वहाँ से गुजर जाएं तो उसके बाद आपकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है, सर भारी होता है. तो ऐसी जगह से अगर गुजर जाए, वैसे पता कैसे चलता है कि यहाँ कुछ था, कोई एनर्जी थी या देखें जी, बहुत अहम बात. पहले सवाल की तरफ आते हैं ना सबसे पहले. ठीक है. जो बीनाई जिन बहन की कम हो गई एकदम अचानक, तो हमारी बहन ने बड़ी अच्छी बात, उनको बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि आप किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं. आई स्पेशलिस्ट को अगर आपने नहीं दिखाया और आप डायरेक्ट इधर उधर डी ट्रैक हो जाएंगे, तो आपकी ये जो आज़ाए रईसा
یعنی کہ وہ ایسی آپ کے جسم آپ کے باڈی کا ایک ایسا آرگن جو ایک دفعہ ضائع ہو جائے تو وہ پھر دوبارہ ریکور نہیں ہو سکتا, اس کو اعضائے رئیسہ کہتے ہیں, اور آنکھ انہی میں سے ایک ہے. اور یہ اس کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھنی چاہیے کہ جو اپنی ٹیلی ویژن کو قریب سے دیکھ کر, ہر وقت موبائل کے اندر گیمز کھیل کر اپنی بینائی کو بہت زیادہ ضائع کر چکے ہیں. تو خدا کا واسطہ ان چیزوں سے اجتناب فرمانا ہے, اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو پڑھیں اور دم کر کے ایسے انگلیوں پھیر لیں. دوبارہ ایسے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو کر کے دونوں انگوٹھوں پہ دم کر کے ایسے پھیر لیں, اور اللہ نور السماواتی والارض, اللہ نور السماواتی والارض, اللہ نور السماواتی والارض. عشاء کے بعد 111 مرتبہ پڑھ کے زمزم پر اور عرق گلاب پر, زمزم اور عرق گلاب پر دم کریں اور ان دونوں کو ملا کر ڈراپر سے آنکھوں میں ڈالیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے, میں نے بڑے بڑے لوگوں کے چشمے اترتے ہوئے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں. یہ بینائی لوٹ آئے گی. کیسی ہی بیماری ہو, کن فیکون پروردگار جو ہے کن فیکون کا مالک ہے. کن کا مطلب کہہ دیا, فیکون کا مطلب ہو گیا. آپ کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر, قرآن پاک پر ایسا ہونا چاہیے. انشاءاللہ آپ اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں, آئی اسپیشلسٹ کو, اور یہ وظیفہ کریں. انشاءاللہ بینائی کی طرف سے آپ بالکل مطمئن ہو جائیں گے, واپس بھی آ جائے گی اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے, دیکھنے لگیں گے انشاءاللہ. تو آپ نے یہ ضرور کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈاکٹر کو بھی جو ہے, اچھے ڈاکٹر کو آپ نے جو ہے وہ لازمی وزٹ کرنا ہے. اینڈ جو دوسری کالر تھی انہوں نے کہا میری بہن جو ہے اس نے گھر بنا لیا ہے, اس کا اسٹیٹس ہے, اب وہ سمجھتے ہیں کہ میرے معیار کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں اگر یہ تو ان کے دماغ کا ایک معذرت کے ساتھ ایک فطور ہے, ایک اس کے اندر کہتے ہیں کہ خناس ہے. ہمارے پاس اگر روزانہ 90 کالز آتی ہیں نا, تو اس میں سے 70 کالز ایسی ہوتی ہیں کہ جو بچیاں اپنے منہ سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے لیے رشتہ نہیں آ رہا, کوئی وظیفہ بتا دیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھروں میں یہ رشتے آ رہے ہیں, اور وہ بد نصیبی ہے ان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کرم فرمائے, ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے, جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے لیول کا رشتہ چاہیے. لیول کیا ہوتا ہے؟ جوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بنائے, اناؤنس اس کو زمین پہ کیا جاتا ہے. تو اس کا استخارہ کیجئے اور بسم اللہ کر کے شادی کیجئے. ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص, 21 دفعہ آگے پیچھے درود پاک, سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اس کو پڑھ کے ان سے کہیں اپنے اوپر دم کریں, دم کیا ہوا پانی پی لیں, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ خوشخبری سنیں گی. میں نے چیک کر لیا کہ ان کی شادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا, ایک اور بات بتائیں بھائی, یہ بتائیں کہ جس طرح سے بہت سارے گھروں میں ایسا رواج ہے کہ کوئی جگہ خریدیں, کوئی کاروبار شروع کریں, شادی کے معاملات, تو جو بھی اہم فیصلے کیے جاتے ہیں تو لازمی استخارہ کیا جاتا ہے. ایک چیز تو ہے کہ آپ کو کلیئر نظر آ رہی ہے کہ ڈاکیومنٹڈ ہو گیا ہے, یا یہ رشتہ جو ہے یہ خاندان سے ہے, تو جان پہچان کا ہے, تسلی ہے دل کو. تو کیا ایسی کنڈیشن میں جب آپ کو ہر چیز کا پتہ ہو تو بھی استخارہ کرنا لازم ہوتا ہے, اور اگر نہ آ جائے پھر آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ لیکن استخارے کا حکم اللہ کے رسول نے کبھی بیشی ما فرمایا. حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق 3 جگہوں پر ہے کہ جب کسی سے کوئی معاملہ کرو, کاروبار کا یا کوئی بھی معاملہ لین دین کا, تو استخارہ کرو. ٹھیک ہے. جب کوئی نسبت طے کرو, رشتہ کرو, استخارہ کرو. جب کوئی سفر کرو, استخارہ کرو. ٹھیک ہے. تو استخارہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا استخارہ خود کریں. اس کے لیے صاف ایک چیز ہے, 2 نفل آپ برائے استخارہ کے پڑھ لیجئے, اور اس کی ایک دعا ہے, اللہم انی استخیر ہوگا, 4 لائن کی دعا ہے, نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے. استخارے کی دعا لکھیں. آپ کے گھر میں اگر پنچورا, دسورا, کوئی بھی گھر میں جو ہمارے یہاں ہولی بکس قرآن پاک کے علاوہ جو بھی کتابیں پنچورے کی ہوتی ہیں اس کے اندر دعا استخارہ موجود ہے. تو 2 نفل آپ برائے استخارہ پڑھ کے وہ 4-5 لائنوں کی دعا پڑھیں, اور اس کے بعد اللہ کا نام لے کے سو جائیں. آپ کو خواب آ جانا ضروری نہیں ہے, آپ کا رجحان خود بخود اس طرف چلے جائے گا جو چیز آپ کے حق میں بہتر ہوگی. اگر وہ آپ سے دور کر دی جائے گی, اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگی وہ آپ سے دور کر دی جائے گی, اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگی انشاءاللہ آپ کو خود بخود مل جائے گی. تو جو بھی گمان آپ کو محسوس ہو وہ آپ کو اسی طرف لیڈ کرے. ایک بریک لیتے ہیں جی انشاءاللہ. بریک سے جب واپس آئیں گے تو جو ہماری تیسری کالر تھی ان کے بھی سوال نوٹ ہیں, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے رائٹ آفٹر دس بریک. ہمارے ساتھ رہیے جی اٹھا پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. جی اٹھا پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو جمعہ مبارک. رجب کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق نصیب کرے. ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟
جی نسرین بات کر رہی ہوں میں کراچی سے. جی نسرین صاحبہ کہیے. جی میرے گھر کے حالات بہت خراب رہتے ہیں نا, میرے شوہر کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے, وہ محنت بہت کرتے ہیں مگر بہت تکلیف ہے, قرضہ بھی بہت ہے اور قرضدار تو ایسے پریشان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے, شوہر کا سب نام دعا کیا ہے؟ کریں. نام بتائیے اپنے شوہر کا. نوید اعظم. اچھا نوید. اور آپ کی ساس کا نام؟ جہاں. اچھا بیماری کیا ہے ان کو نوید بھائی کو؟ ان کو 2 دفعہ فالج کا اٹیک ہوا ہے اور کل سے ان کی طبیعت بھی خراب ہے. ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے؟ جی جی ان کے اسپاٹ آ گیا تھا یہاں دماغ پہ, پھر اس کے بعد ان کا بی پی بھی ہائی رہنے لگا. اللہ اللہ کر کے کچھ بہتر ہوئے. ایج کیا ہے ان کی؟ 50. اور آپ کے بچے؟ میری 3 بیٹیاں ہیں. 3 بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ بالکل سبب الاسباب ہے, اللہ تعالیٰ سبب بنانے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی غیب سے مدد کرتا ہے. بالکل کرتے ہوں گے. اچھا کرنے کا سوچتے ہیں مگر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کو قرض سے نجات دے, آپ کی مشکلیں آسان کرے, آپ کی گھر کی پریشانیاں دور کرے. آپ آن ایئر سنیے, ہم ابھی بات کرتے ہیں. یقین کریں میرا بہت دل دکھا ہے آپ کی بات سن کر, اور سب لوگ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں نا, سب میری اس بہن کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے. اور اگلے جمعہ یہ مجھے کال کر کے کہیں کہ ثنا اب بہت بہتر ہو گئی ہے زندگی, اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے ہم سب کے لیے. جی آغا بھائی. اچھا وہ ایک ہماری بہن تھی عابدہ پروین کے نام سے, جی اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ کچھ جگہ بھاری ہوتی ہیں اور ان کے اثرات ہوتے ہیں, ظاہر ہے تو یقیناً ہوتی ہیں بھاری, لیکن ہمیں جب اپنے گھر سے نکلنا ہے نا تو ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے نکلنا ہے. جیسے ہماری بہنیں عبایا پہن کے نکلتی ہیں, گھر سے نکلیں تو آیت الکرسی پڑھیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلتے ہی آپ کی زبان پر یہ ہونا چاہیے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھ لیا, آیت الکرسی پڑھ لیجیے اور آیت الکرسی پڑھیں. باوضو رہیں, جتنا باوضو رہیں گے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص پناہ میں رہیں گے, فرشتوں کی حفاظت میں رہیں گے, اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہ کوئی جگہ, کوئی سواری, کوئی آپ پہ مخلوق اٹیک نہیں کر سکتی اگر آپ باوضو ہیں. پڑھ کے نکلیں. 5 وقتہ نماز پڑھنے والا ویسی پروردگار کے حصار میں ہوتا ہے. تو یہ آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ پہ کوئی بھاری جگہ, کوئی آپ کے اوپر کوئی جگہ کوئی اثر انداز نہ ہو سکے. انسان جو ہے نا وہ اپنے گھر کے دروازے اگر بند نہ کرے, اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے گھر میں چوری ہو جائے تو اس میں چور کا قصور نہیں ہے, آپ نے اپنے گھر کے دروازے لاک نہیں کیے تھے, یہ آپ کی غفلت ہے. صحیح ہے نا؟ تو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لیجیے, اور بند کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ جگر کا مسئلہ اگر کسی کو تو کیسے پتہ, ورنہ جگر کا درد کبھی اوپر سے معلوم ہوتا ہے, وہ ایک تو جگر کے درد کا جو بھی پرابلم ہے تو ظاہر ہے وہ چہرے کے اوپر ایک کلوس آ جاتی ہے, یرقان ہو جاتا ہے, ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے. یہ سارے جگر کے امراض میں سے ہیں, اور اس کا جو بہترین علاج ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہر نماز کے بعد لازمی, ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ, 11 مرتبہ سورہ اخلاص, 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, دم کیا ہوا پانی پئیں, زمزم کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, اچھے ڈاکٹروں سے رابطے میں رہیں. اور آپ ایک بات کا خاص خیال رکھیں, ہمارے یہاں پانی بہت کم پیا جاتا ہے. پانی اگر ہم دن میں 12 سے 14 گلاس پانی, اگر ہر 1 گھنٹے کے بعد آدھا گلاس پانی زمزم ملا کے پینا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے امراض سے ہماری ویسے ہی جان چھوٹ جاتی ہے. تو یہ آپ کو لازمی کرنا ہے. ایک اور کالر بھی ہے. السلام علیکم. ہیلو, I'm really sorry, آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں, نمبر موجود ہے اسکرین پر. اوکے جی, نسرین بی بی تھی, انہوں نے کہا میرے میاں نوید اعظم. میں بھی پوچھتی ہوں, ایک اور کالر پہلے شامل کر لوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان سے مجھے یہ معلوم کرنا تھا, میں 10 سال سے بیمار ہوں اور نام کیا ہے آپ کا؟ مولوی سب کے علاج کروا دیے, اچھا, کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے, چل بالکل نہیں سکتی ہوں میں. نام کیا آپ کا؟ میرا نام فرزانہ گل ہے, ماں کا نام نثار فاطمہ. کیا والدہ کا نام کیا ہے؟ آپ کی والدہ کا نام؟ فاطمہ. نثار فاطمہ. اچھا, بیماری کیا ہے بہن آپ کو؟ مجھے چکارا بھی کروانا ہے, معلوم بھی کرنا ہے کہ کیا بات ہے. آپ کو کیا مسئلہ ہے, کیا بیماری ہے آپ کو؟ ڈاکٹر میں پیروں سے بالکل نہیں چل سکتی ہوں. 10 سال سے تقریباً اتنی بیمار ہوں میں کہ کبھی دل پہ تکلیف ہے, کبھی معدے پہ تکلیف ہے, کبھی جگر پہ چربی ہے. رپورٹیں بہت کروائی ہیں ڈاکٹروں نے مجھ سے, صحیح کوئی پتہ نہیں, سمجھ نہیں سک رہا ہے کیا بات ہے. صحیح. کوئی کہتا ہے اثرات ہے, کوئی کہتا ہے بیماری ہے. فرزانہ بی بی, انشاءاللہ بریک کے بعد جب ہم آتے ہیں تو بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, اللہ تعالیٰ آپ سکون دے آپ سب کو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان.
नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आपकी कॉल से हम शामिल करें। आगा भाई हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है सना खान हैं। सैयद यासिम अली शाह, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जी उठा पाकिस्तान में। आगा भाई खातून थी जिन्होंने कहा मेरे हस्बैंड पे बहुत कर्जा है, वो बीमार भी रहते हैं, उनको 2 बार फालिज भी हुआ, सो काफ़ी रो भी रही थी वो, क्या आप उनको सजेस्ट करें? काफ़ी तकलीफ दे कॉल है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमाए, जो मकरूज हैं उनके कर्जे उतर जाएं, क्योंकि कर्ज एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्जदार की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई थी। तो ये कर्ज जो है ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो उसके लिए मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ, इंशाअल्लाह ताला आप कभी ज़िंदगी में मकरूज़ नहीं होगे और कर्ज उतर जाएंगे। एक तो हदीस मुबारक का मफ़हूम है, जो खाना खाने से पहले हाथ धोएगा वो कभी मकरूज़ नहीं होगा। तो खुदा का वास्ता जब भी खाना खाने के लिए जाएँ, खाना खाने से पहले हाथ धो लें। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, लेकिन जो खाना खाने से पहले हाथ धोएगा वो मकरूज़ नहीं होगा। और इशा की नमाज़ के बाद हमेशा ये सूरह वाक़िया पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, इशा के बाद पढ़ लें, सूरह वाक़िया पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत होगी, वसअत होगी, कुशादगी होगी और आपके ये कर्ज़े वगैरह उतर जाएंगे। दूसरा बहन ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उनके शौहर को सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। उनके जिस्म के ऊपर फालिज है और फालिज बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, ब्रेन हेमरेज की वजह से होता है, ब्लड प्रेशर छूट कर जाए उस वजह से होता है। बहुत सारे मामलात हैं जिसकी वजह से फालिज इंसान की ज़िंदगी में आता है और उसके जिस्म के आधे हिस्से को जो है वो उज़्व मुअत्तल कर देता है, उसको बिल्कुल बेकार कर देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, फिजियोथेरेपी करवाएं। और मैं एक जो आपको वजीफ़ा बताता हूँ, हर नमाज के बाद मंजिल नाम का एक किताबचा मिलता है, नेट के ऊपर भी सर्च करेंगे तो मंजिल लिखेंगे तो एक औरात व वज़ाइफ का एक मजमू आएगा। उसमें कुरान पाक की वो तमाम सूरतें और आयात हैं जो शिफा के लिए हैं और हर मुश्किल हर परेशानी के लिए हैं। ये परेशानी के लिए पढ़ के आप मंजिल जब पढ़ें, पढ़ने के बाद अपने शौहर पे दम करें, पानी पे दम करें, पानी पिलाएं, जिस उनके मुतासिरा हिस्से के ऊपर दम करें। हर नमाज के बाद मंजिल पढ़ के दम करें और वो खुद करें तो इससे अच्छी तो कोई दवा है ही नहीं कि ये आप इनसे करवा लें। इंशाअल्लाह ताला उनका मर्ज आहिस्ता आहिस्ता उनके जिस्म से, उनकी ज़िंदगी से निकल जाएगा और सेहत वापस आ जाएगी इंशाअल्लाह। अगली जो कॉलर थी फरजाना गुल साहिबा, उन्होंने भी कहा कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, मुझे चलने आपने फरमाया कि मैं पैरों से नहीं चल सकती। आपने बहुत इलाज कराया, बहुत आमिलीन को, डॉक्टर्स को, सबको दिखाया। नज़र बद का शदीद मसला है और नज़र बद के बारे में हदीस मुबारक अल्लाह के रसूल की माशाअल्लाह बहुत सारी हैं, जिसका मफहूम ये कि नज़र जो है वो तकदीर का पर्चा फाड़ देती है। हदीस नंबर 2 कि नज़र जो है वो ऊँट को देग में और इंसान को कब्र में उतार देती है और नज़र जो है वो हम में से अक्सर लोग जो है वो नज़र लग जाने की वजह से मर जाते हैं। तो ये बड़ी मशहूर नज़र के बारे में हदीस मुबारक का मफ़हूम है जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। तो मैं शदीद नज़र बद के मामलात आपके साथ देख रहा हूँ। अल्लाह के हुक्म से आप अगले महीने की यानी कि 40 दिन अगर इस वजीफ़े को कर लेंगी तो इंशाअल्लाह आपको ज़मीन व आसमान का फ़र्क अपने अंदर महसूस होगा। हर नमाज के बाद 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 पढ़ के पानी पे दम करके पिएँ, ज़मज़म का इस्तेमाल करें और 21 मरतबा सूरह फलक, 21 मरतबा सूरह नास हर नमाज के बाद, 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 21 मरतबा सूरह फलक, 21 मरतबा सूरह नास पढ़ के अपने दोनों हथेलियों पे दम करें, पूरे जिस्म के ऊपर हाथ फेरें, पानी पे दम करके पिएँ, अपनी ज़िंदगी में ज़मज़म को शामिल करें, रोज़ाना कम से कम एक भूखे को सदक़े का खाना खिलाएं और 40 डेज़ बाद ज़रूर इसी प्रोग्राम में ज़रूर फ़ोन करके बताइएगा कि कितने % आपको फ़र्क पड़ा। माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये जो आपने बताया कि 100 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 21 मरतबा सूरह फलक और 21 मरतबा सूरह नास, ये नज़र के लिए सब कर सकते हैं? नहीं, मैं इनके लिए स्पेसिफिकली बता रही हूँ। राइट, तो आपने ये चीज़ 21 मरतबा सूरह फलक सूरह नास तो आप अपने लिए रोज़ाना हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उम्मत के लिए मौज़तैन का एक तोहफ़ा दिया है और इसकी आयात मुबारक का, इन दोनों सूरा का जो नुज़ूल का मकसद है वो है यही कि ये नज़र बद के लिए, जादू के लिए और हर किस्म के इस किस्म के मामलात के लिए अक्सीर है। सही। अच्छा, एक छोटी सी सिर्फ बात है, जो नसरीन बीबी थी, जो कर्ज की बात हो रही थी, आगा भाई ने मुकम्मल बात कर दिया है, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि जब हम मुश्किल में हो ना
تو ہم کسی کا نصیب اپنے ساتھ جوڑ لیں. جو بھی آپ کے گھر میں کھانا پکتا ہے نا, ایک روٹی آپ ایکسٹرا بنائیں. یہ نہ سوچیں کہ میں قرض میں ہوں, مشکل میں ہوں. جب ہم رب کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں نا, ان کو کسی کو کھانا کھلاتے ہیں, تو یہ رب کو بہت پسند آتا ہے. تو یہ میری صرف آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا اپنے دسترخوان کو وسیع کیجیے. روز جب بھی کھانا پک رہا ہے, ایک روٹی کسی کے لیے ضرور بنائیے اور آپ ان کو دیں. اللہ کے حکم سے دیکھیے گا معاملات بڑے مختلف ہو جائیں گے. باقی جو آغا بھائی نے بتایا وہ آپ ضرور فالو کیجیے گا. اچھی بات کی ہے, بہت اچھی بات کی ہے. جو اپنے دسترخوان کو وسیع کرے گا, جو دوسرے کو کھانا کھلائے گا, سب سے افضل ترین صدقہ بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے. اور آپ اپنے دسترخوان پہ جب لوگوں کو مدعو کرتے ہیں تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے. اور ایک اور طریقہ جن کا آج ہم ماشاءاللہ عرس مناتے ہیں, حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کا بھی طریقہ کار یہی تھا. سبحان اللہ. بہت شکریہ آغا بھائی. بھائی آپ سے جاتے جاتے کلام کی درخواست رہے گی. ابھی ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ. یہ جو نیت ہے نا, بس اس پہ ہی سارا دین کا معاملہ بھی ہے. سو اللہ تعالیٰ نے شکر الحمدللہ کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمیں ایک بہترین کتاب سے نوازا, قرآن مجید سے, جو مکمل ضابطہ حیات ہے. اس دنیا میں آنے سے لے کر اس دنیا سے واپس چلے جانے تک کا تمام تر معاملہ اس میں موجود ہے. اگر ہم اس کو یقیناً ایصال ثواب کے لیے پڑھیں, اسے اپنی زندگی میں برکت کے لیے پڑھیں, لیکن اپنی زندگی میں بہتری کے لیے اگر ہم اسے پڑھیں گے تو یہ ہمیں سیدھی راہ بھی دکھائے گی اور صراط مستقیم پر بھی چلائے گی. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ہمیں یہ کہا کہ اپنے حقوق مانگو, وہاں پر ہمارے فرائض بھی واضح کر دیے. پہلے فرض نبھانا ہے, اس کے بعد حقوق مانگنے ہیں. ہر چیز مرحلہ وار ہوتی ہے. آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں, اس پر بہت کالز تھیں, بہت کیوریز تھیں کہ اس پہ بات کی جائے, کیونکہ اس میں جو قرآنی پہلو ہے, جو شرعی پہلو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قانونی معاملہ بھی ہے. ان دونوں کو پیرالل آج ہم لے کر چلیں گے کہ یہ جو وصیت ہے, وراثت کا معاملہ ہے, جو ماں باپ کی طرف سے جو تحفے اپنی اولاد کے لیے چھوڑے جاتے ہیں, اس میں تحفوں میں بھی لوگوں کی نیت خراب ہو جاتی ہے. واضح کر دیا گیا کہ بیٹوں کا کیا حق ہے, بیٹیوں کا کیا حق ہے, لیکن صرف حق ضبط کرنے کے لیے بے شمار ڈرامے کیے جاتے ہیں بہنوں کا, بیٹیوں کا حق کھانے کے لیے. اور کچھ ایسے بھی واقعات دیکھے گئے ہیں جہاں پر بہنوں کی شادی نہیں کی جاتی, یا ان کی یہ نعوذ باللہ قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے. اس طرح کی بڑی ساری چیزیں, تاکہ جائیداد جو ہے وہ ہمارے پاس رہ سکے. قانون کیا کہتا ہے اور اس سے بڑھ کر شرعی تقاضے کیا ہیں, اور وہ لوگ جو اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے, دین ان کے بارے میں کیا کہتا ہے, یا وہ بہنیں جو اپنے بھائیوں کو اتنا مجبور کر دیتی ہیں کہ معاملات خراب ہو جائیں. دونوں طرف کی آج ہم بات کریں گے. اور اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ویری ویل نون پرسنالٹی, ماشاءاللہ قانون کے حوالے سے بڑی بہترین گرفت رکھتے ہیں, جسٹس ریٹائرڈ خواجہ نوید صاحب. السلام علیکم. کیسے خواجہ صاحب؟ آپ کو جمعہ مبارک. آپ کو رجب کا مہینہ بہت بہت مبارک. خیر مبارک. بہت شکریہ جی. اور اس وقت شرعی پہلو اور دینی معاملے کو سمجھنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت اسکائپ پر موجود ہیں بہت محترم شخصیت ہے ماشاءاللہ, بڑی شائستہ گفتگو فرماتے ہیں. بہت بہت شکریہ ان کے وقت کا, مفتی ابو محمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ کو جمعہ مبارک, آپ کو رجب کا مہینہ بہت بہت مبارک. آمین یا رب العالمین, آمین یا رب العالمین. آپ کو بھی اور ساتھ بیٹھے ہوئے مہمانوں کو بھی خواجہ صاحب کو بہت بہت مبارک. جی جی بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ کو بہت سلام, اور وہ جمعہ مبارک اور رجب کا مہینہ بھی مبارک سر. صحیح. آمین آمین یا رب, آمین یا رب. اچھا میں چاہوں گی خواجہ صاحب پہلے ہم تھوڑا دین دیکھ لیں, دین کیا کہتا ہے, پھر ہم اس کے بعد قانون کیا کہتا ہے, کیونکہ دین کی روشنی میں قانون واضح کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو مفتی صاحب بڑا کیٹیگوریکلی بیان کیجیے گا, قرآن وراثت کے حوالے سے کیا بیان فرماتا ہے اپنے بندوں کے لیے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنی بہن کو اور جی ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, داد دیتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت عنوان آپ لے کر آئی ہیں. ابھی جب خواجہ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میرا دل یہ چاہ رہا تھا
کہ آپ بھی اس کے متعلق جو ہے مستقل کنٹینیو اس کے جتنے پہلو ہیں، یہ وراثت کا کوئی ایک پہلو نہیں ہے، بے شمار میں ہر پہلو پر شعور پیدا کرنے کے لیے، اویئرنس پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کے پروگرامات مختلف عنوانات پر رکھے جائیں۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو معاشرہ ہے وہ اتنی تنزلی کی طرف اتنا ڈی گریڈ ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں ہر بندہ چند ایک چیزوں کا نام دین سمجھتا ہے۔ اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید سارے دین کا کام میں کر رہا ہوں۔ کوئی بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید سارے دین کا حق ادا میں نے کر دیا۔ کوئی بندہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید سارے دین کا کام میں نے کر دیا۔ حالانکہ دین 5 مختلف چیزوں کا جو مجموعہ ہے اس کا نام ہے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق۔ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی آپ دین سے باہر نکالیں گے تو آپ کا دین مکمل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں ہم نمازی تو بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، عبادات ہم بڑے پابند ہیں، لیکن معاملات میں آ کر ہم ڈاکہ وہاں ڈالتے ہیں، چوری وہاں کرتے ہیں، بلیک میلنگ وہاں کرتے ہیں، جائیداد وہاں ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سب سے زیادہ خرچ کرنے کا حکم ہوا، جن کے ساتھ سب سے زیادہ صلح رحمی کا حکم ہوا۔ ہمارے ہاں معاشرے کی ایک عجیب سی روایت پڑ چکی ہے کہ ہمارا مسلم معاشرہ آج اسلام پر مرنا تو جانتا ہے لیکن جینا نہیں چاہتا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور ہم یہ تو جانتے ہیں کہ زندگی اللہ دیتا ہے، لیکن جب جائیداد کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو اللہ زندگی دیتا ہے زمین بھی اللہ وہی دیتا ہے۔ تو زندگی دینے کا امر اگر اللہ کا ہے تو زمین کا بھی اسی اللہ کا حکم ہے۔ جس طرح اللہ نے یہ فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اگر تم دین میں آنا چاہتے ہو تو پورے داخل ہو جاؤ، آدھے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین ہماری ضرورت ہے، دین کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح یوصیکم اللہ فی اولادکم، آج جب دنیا سے کسی کا والد جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے چھوٹے چھوٹے کام جن کا تعلق محض ریاکاری سے ہوتا ہے، دکھاوے سے ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، جناب یہ تو میرے والد محترم کی وصیت تھی، یہ تو میرے بڑوں کی وصیت تھی، میں نے ایسا کرنا تھا، میں نے یہ خرچ کرنا تھا، میں نے واٹر پلانٹ لگانا تھا۔ لیکن یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، نام لے کر اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں آرڈر کرتا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ جو زمین ہے، یہ جو تمہارے پاس جائیداد ہے، جتنا ترکہ ہے، مرنے والا جو دنیا سے چلا گیا اس کی جتنی وراثت ہے، اس میں اگر تمہارا حصہ ہے تو تمہاری بہن کا حصہ بھی ہے، اس میں اگر مرد کا حصہ ہے تو اچھا یہ جو حصہ ہے یہ مرد کا اور عورت کا، یہ ذرا بیان کر دیجیے گا، واضح کر دیجیے گا شرعی کی روشنی میں، تاکہ پھر میں قانون کے حوالے سے بات کر سکوں، یہ کتنا واضح ہے؟ میں آپ کے سوال کے ساتھ ساتھ ایک غلط فہمی بھی دور کرتا چلا جاؤں۔ ہمارے ہاں چونکہ عورت اگر مرد کے حصے میں 1 لاکھ روپے آتا ہے بھائی کے حصے میں، تو بہن کو 50,000 میں 50,000 آئے گا، یعنی 1/4 حصہ آئے گا۔ اب یہاں سمجھا یہ جانے لگا ہے، بہت سارے لوگ باتیں کرنے لگے ہیں کہ جناب یہ تو دین میں سراسر زیادتی ہو گئی، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مرد کو ڈبل دے دیا اور عورت کو سنگل حصہ دے دیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حکمتوں میں ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں، لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کتنی بڑی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عورت کے کتنے حصے رکھے ہیں۔ اگر والد ہے تو والد کی وراثت میں بھی عورت کا حصہ ہے، بیٹی کا، شوہر ہے بیوی کا وہاں بھی حصہ ہے، اور اگر بھائی ہے تو بھائی کے ساتھ بھی حصہ ہے، اور اگر اولاد ہے تو اولاد کے ساتھ بھی حصہ ہے۔ رہی بات یہ کہ اس کو کم حصہ کیوں دیا گیا اور مرد کو ڈبل حصہ کیوں دیا گیا، اس میں حکمت یہ ہے کہ عورت کو جو حصہ مل گیا وہ اس کی ملکیت ہو گئی، لیکن جو بھائی کو حصہ ملا ڈبل، اس میں اس بہن کی بھی پرورش کرنی ہے، جو ماں بیوہ رہ گئی اس کی بھی پرورش کرنی ہے، اس بہن کی شادی کی ذمہ داریاں بھی اس بھائی پر عائد ہوتی ہیں۔ تو عورت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زیادہ حصہ دیا۔ صحیح مفتی صاحب، بڑا کلیئر کر دیا آپ نے، شکریہ۔ آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا، میں یہی سوال اب خواجہ صاحب آپ کی طرف بھی لے کر آؤں گی۔ جس طرح انہوں نے کہا شریعت نے بڑا واضح کر دیا کہ 2 حصے جو ہیں وہ بیٹے کے ہیں، اور یہ اچھا والدین کی طرف سے کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ ریٹن میں وصیت لکھ کر جاتے ہیں، سو کیا جب شریعت نے واضح کر دیا ہے کہ اس طرح سے ملے گا، لیکن کیا آپ اپنی بائی چوائس بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اس بچے کو زیادہ دے دینا یا اس کو کم دے دینا؟ قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو وراثت کا قانون ہے ایگزیکٹلی وہی ہے محمدن لا جو کہ قرآن شریف میں لکھا ہے۔ صحیح، جو اللہ تعالیٰ نے دیا
اور ہم جو مسلمان ہیں جب برطانیہ کی یہاں حکومت تھی اس وقت بھی ہم اپنا پرسنل لا محمدن لا جو تھا وہ فالو کرتے تھے، ہندو اپنا لا فالو کرتے تھے، پارسی اپنا لا فالو کرتے تھے. میرج ایکٹ بھی پارسیوں کا میرج ایکٹ اسی زمانے کا بنا ہوا ہے، ہندوؤں کا بھی وہی 7 پھیرے والا جو ہے ایکٹ بنا ہوا ہے. انگریز نے حکومت کی لیکن جس مذہب کی جو تھی روایات یا اس کے ریکوائرمنٹ انہوں نے ان کو مذہب کو نہیں چھیڑا. اس معاملے میں انگریز بڑا سمجھدار تھا. جی تو ہمارے یہاں مسلمانوں کا بالکل وہی قانون ہے جو قرآن میں ہے اور کورٹوں میں بھی وہی چلتا ہے، لا آف انہیریٹنس کہلاتا ہے. اور یہ مرنے والے کے بعد دیکھیں ایک آدمی جتنی بھی پراپرٹی کا مالک ہے تو مثلا میری 7 بلڈنگیں ہیں، میرے 2 جزیرے ہیں، میرا سب کچھ ہے، ادھر میری آنکھیں بند ہوئیں بالکل ادھر میں ملکیت ختم. صحیح. اب کون مالک ہے؟ مائی لیگل ہیئرس، یعنی میرے جو وہ وارث ہیں وہ ہیں. اب یہاں میں واضح کر دوں، خیر مولوی صاحب زیادہ بتائیں گے مفتی صاحب، کہ جو متبنہ ہوتا ہے، میں ذرا لوگوں کو یہاں تھوڑی نصیحت بھی کر دوں کہ متبنہ آپ نے ایک 6 دن کا بچہ لیا یتیم خانے سے یا کسی میٹرنٹی ہوم سے یا اس کو پالا اپنی اولاد کی طرح، آپ نے 25 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، ادھر آپ کی ہو گئی ڈیتھ، پتہ چلا آپ کے بھائی بہن وہ آپ کے لیگل ایئر ہیں. یہ متبنہ اسلام میں آپ کا لیگل ایئر نہیں ہے. اس بیچارے کو گھر سے ننگے پاؤں نکال دیتے ہیں. اگر اس کا نائٹ سوٹ اس بنگلے میں رہ گیا ہے اس کو دوبارہ داخل نہیں ہونے دیتے، وہاں تالے لگا دیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈاپٹڈ جو بچے ہوتے ہیں ان کی شریعت میں ان کا کوئی حصہ واضح نہیں ہے، لیگل ایئر کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے. اچھا. تو میری تمام لوگوں کو یہ نصیحت ہے کہ آپ نے جو بچہ اپنا بچہ سمجھ کے پالا، امریکہ میں ایڈاپشن لا ہے، اگر آپ نے کسی بچے کو ایڈاپٹ کیا تو اس کو آپ کی جائیداد میں سے وہی حصہ ملے گا جو آپ کے اصلی بچے کو ملے گا. ٹھیک ہے. ہمارے اسلام میں یہ نہیں ہے. تو آپ نے اگر اپنے ایڈاپٹڈ چائلڈ کو اکاموڈیٹ کرنا ہے، ابھی اسی ہفتے میں میرے پاس 2 کیس آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو باقاعدہ ریٹن وصیت لینی تھی، اس کو نکال دیا، وہ جو ان کے چاچے واچے آ گئے اب وہ مالک بن گئے، اس بیچاری کو گھر میں نہیں جانے دیتے. اسی طرح ایک اور کیس میرے پاس آیا ہے، اس میں ایک لڑکا ہے وہ بیچارہ زیرو ہو گیا ایک دم، اور وہ انہوں نے وہاں پولیس بٹھا دی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. ٹھیک ہے. رائٹ. تو یہ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایڈاپٹڈ چائلڈ کو اکاموڈیٹ کرنا ہے تو اپنی زندگی میں رجسٹرڈ گفٹ ڈیڈ کرائیں. لوگ رجسٹری سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ اس میں 5 لاکھ 6 لاکھ 4 لاکھ کے ٹکٹ لگتے ہیں. تو وہ ٹکٹ بچانے کے لیے وہ رجسٹری نہیں کرواتے. نتیجہ کیا ہے کہ اس بچے کو کچھ نہیں ملتا اور وہ بڑا کلیئرلی جو ہے یہ پوائنٹ آ گیا ہے سامنے. بریک کا وقت ہو گیا ہے خواجہ صاحب، اس کو ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شریعت میں اور قانون میں جو وراثت کے معاملات ہیں وہ کیا ہیں، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. جسٹس ریٹائرڈ خواجہ نوید صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. مفتی ابو محمد صاحب ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مرکزی صدر ہیں ANI پاکستان کے محمد خالد نور. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی اٹھا پاکستان میں. مفتی صاحب، آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی میں کہ یہ چیز بڑی کلیئر ہو جائے کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ شادی کی رسمیں اور شادی کو بڑا وہ بنا دیا گیا ہے کمپلیکیٹڈ، اور پھر جب بہنوں کو جہیز دے دیا جاتا ہے اور جب وراثت کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جہیز دے دیا تھا نا، وہی تمہارا حصہ تھا، وہی سمجھ لو کہ وہ حصہ تھا. تو کیا اس طرح سے بہن کے حصے کو حصہ مارنے والی بات ہے یہ ضبط کر لینا، کیا یہ اس کو کیسے شریعت بیان کرتی ہے، اور جو بھائی اپنی بہنوں کے حصے نہیں دیتے شریعت نے ان کے لیے کیا حکم دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو جہیز دینے والا مسئلہ آپ نے بیان فرمایا یا سوال اٹھایا ہے، یہ ان تمام حربوں میں سے ایک حربہ ہے. اچھا. کہ جو بہن کی جائیداد ہضم کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آج کل تو نمبر 1 بلیک میلنگ چل رہی ہے. دوسرا، ہمارے ہاں عورت کو، خواتین کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو شعور نہ ہونے کی وجہ سے یا جاگیرداری سے باہر کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ رات ہمارے محترم جج صاحب بیٹھے ہیں
وکیل بھی ہیں ماشاءاللہ، ماہر قانون دان بھی ہیں، وہ اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ 80% 85% شعور نہ ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ بلیک میلنگ چلتی ہے۔ پھر جو جہیز دیتے ہیں اس کے دو نقصانات ہوتے ہیں، ایک تو ہم اس بچی پر بہت زیادہ احسانات کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا اس جہیز کے بدلے میں اس کا جو جائیداد کے اندر حق ہے اسے مار رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری خرابی اب یہاں پر یہ آ چکی ہے کہ جی حصہ تو اس وراثت میں دیا جائے گا جو دادا سے چلی آ رہی ہے، جو والد صاحب نے لی ہے پراپرٹی اس سے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ تو وراثت میں سے شمار ہی نہیں کیا جاتا۔ تو یہ مختلف قسم کے حربے ہیں، سوشل بائیکاٹ ہے، بہنوں کو بسا اوقات اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ بھائی ناراض ہو جائیں گے، اور یہ بات تو عمومی طور پر کہی جاتی ہے۔ ایسے کیسز جہاں یہ وکلاء ججز حضرات کے پاس آتے ہیں، دن رات ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ جی بھائی نے یہ کہہ دیا اگر حصہ لینا ہے تو ہمیں چھوڑ دو، اور ہمیں رکھنا ہے حصہ چھوڑنا پڑے گا۔ بھائی یہ عجیب بات ہے، یہ تو بالکل اسی طرح ہے اس کی ایگزامپل کہ گن پوائنٹ پر آپ کسی سے موبائل چھین لیں، گاڑی چھین لیں، اور اسے بعد میں کہیں تو میرے لیے حلال ہے کیونکہ اس نے مجھے خود دی ہے۔ تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ایسے وہ تمام لوگ، وہ دیندار ہیں یا غیر دیندار، میں ان سے واضح طور پر قرآن پاک کی زبان میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو بیٹیوں کا حق کھا رہے ہیں، دبا کر بیٹھے ہیں، یا ان سے چھینا یا بلیک میلنگ کی یا کسی بھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا قرآن کریم میں ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی عبادات قطعی طور پر ان کے کام نہیں آئے گی۔ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو جہنم میں ڈالوں گا۔ حدیث ترمذی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کوئی ایک بالش جگہ پر بھی کسی کی قبضہ کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اب جنت کی خوشبو کیسی ہے کہ دوسری حدیث میں اسے بیان کیا گیا کہ جنت کی خوشبو اگر کسی جگہ پر رکھ دی جائے یا لگا دی جائے تو 900 سال کی مسافت تک بھی اسے سونگا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، خوشبو نہیں سونگ سکتے، وہ جنت کے اندر جائیں گے کیسے؟ اللہ اکبر۔ کی حدیث کو اگر دیکھیں تو فرمایا جو بندہ من غصب ارضا، جو بندہ کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کرے گا، فرمایا طبق اللہ 70 کا لفظ استعمال فرمایا 7 زمینوں کے توق بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ دوسرے ایک لفظ یہاں فرمایا کہ 7 وہ زمین 70 کی تعداد میں سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ ایک جگہ پر فرمایا گیا ایک حدیث میں مسلم شریف میں کہ وہ زمین جو یہ قبضہ کرے گا ناجائز طور پر، وہ بیٹی کی ہے، وہ بہن کی ہے، وہ وراثت میں اس نے قبضہ کی ہے یا بلیک میلنگ کر کے کسی بھی طریقے سے لی، فرمایا کہ اسے 70 اسی زمین کے اندر 70 ہاتھ زمین کے اندر۔ اللہ اکبر، صحیح۔ مفتی صاحب میں ذرا اس کا قانونی پہلو بھی لے لوں۔ بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اچھا پھر میں خالد صاحب کی طرف بھی آتی ہوں۔ خالد صاحب یہ بتائیں کہ اب ایک بھائی ہے جو رہتا ہے جس گھر میں، ٹھیک ہے، اب اس وقت وہ نوکری پیشہ ہے، وہ نوکری کرتا ہے اور نوکری کر کے اپنا گھر چلا رہا ہے۔ اب وہ اگر یہ گھر بیچتا ہے اپنے بہن بھائیوں کو حصہ دینے کے لیے تو وہ جو ہے اس وقت پیدل ہو جائے گا، اس کے لیے اپنے گھر کو چلانا بڑا مشکل ہے۔ تو وہ شاید نیت بھی رکھتا ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو حصہ دوں، لیکن وہ کمزور ہے فائنینشلی اور وہ ماں باپ کے گھر میں رہتا ہے۔ اب باقی بہن بھائی پریشرائز کرتے ہیں کہ تم یہ بیچ دو، یہ بھی ایک کنڈیشن ہے۔ تو پھر اس میں قانون کیا اس کو وہ دیتا ہے لبرٹی؟ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ قانون کسی کی مجبوری نہیں دیکھتا، کہتے ہیں نا قانون اندھا ہوتا ہے۔ سچ میں ہوتا ہے اندھا؟ سچ مچ اندھا ہوتا ہے، جج اندھا نہیں ہوتا۔ اچھا، جج دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے لیکن اس بیچارے کو کرنا پڑتا ہے قانون کے مطابق۔ اچھا مطلب ایموشنز نہیں دیکھتا قانون کہتا ہے کہ جو بھی لاجکس ہیں ان کو فالو کیا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اگر اس فلیٹ میں، اگر فلیٹ یہ ہے مطلب بلڈنگیں تو چھوڑ دیں نا، ان کا جو پارٹیشن کے سوٹس فائل ہو جاتے ہیں، سارے بہن بھائی آ کے ہائی کورٹ میں کہتے ہیں کہ جس کو پارٹیشن کر دو، اگلا کمرہ اس کو دے دو، لان والا اس کو دے دو، پیچھے والا اس کو دے دو۔ اگر پیسے نہیں ہیں، ایک اگر کمزور ہے تو ایک کمرے والا آ جاتا ہے، جو اس کے حصے میں آئے، بیچ بیچ میں دیواریں پہ دیواریں کھڑی کرتے جاتے ہیں، تو وہ تو پارٹیشن ہو گیا۔ اچھا اگر کسی کی حیثیت نہیں ہے تو عدالت یہ برداشت نہیں کرتی کہ ایک آدمی اس میں اپنی مجبوری لے کر بیٹھا رہے اور باقی جو اس سے زیادہ مجبور ہے پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہے۔ صحیح، لیکن ہر آدمی جو ہے وہ تو کہتے ہیں نا تو آپ کو جو حصہ ملے اس میں سے آپ بزنس کریں، جو کریں، لیکن آپ کو اس جگہ کو آپ کو سیل کریں، مکان لیں۔ اب کیا ہے کہ عدالت اس کو آکشن کرنے کا آرڈر کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس آرڈر کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی لیگل ایئر خریدنا چاہے اس گھر کو تو ہائیسٹ بڈ جو ہے وہ اس کو میچ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سپوز ایک میرا مکان ہے، اس کی ہائیسٹ بڈ آتی ہے 5 لاکھ،
Okay. تو جس بندے نے ہائیسٹ بڈ دی ہے اب رائٹ تو اس کا بن گیا ہے, لیکن وہ گھر والوں کو جو لیگل ایئر ہیں عدالت رائٹ دیتی ہے کہ اگر کوئی گھر کا بندہ آ کے 5 لاکھ 1 روپیہ یا 5 لاکھ 2 روپے بڈ لگا دے تو گھر فرسٹ پریورٹی میں اس کو دے دیا جائے گا. اگر وہ نہ لگا سکے, سارے بہن بھائی کمزور ہیں, کوئی ایک لینے کے قابل نہیں ہے, تو پھر 5 لاکھ میں بیچ کے, جو اسلام میں ہے 2 حصے بیٹے کے اور 1 حصہ بیٹی کا. وہ بھی میں سمجھا دوں کس طرح ہوتا ہے. جیسے 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں, تو کیا ہوگا 2 2 4 اور 2 6, ٹھیک ہے, 6 حصے بنیں گے. اگر 6 لاکھ روپے کا مکان بکا تو 1 لاکھ کے 6 حصے بنے, تو بھائیوں کو 2 لاکھ ملے گا, بہنوں کو 1 لاکھ ملے گا. یوں ہو گئے 6 حصے. اور جو آپ نے سوال کیا تھا اس میں اگر بڑی جگہ ہے, ایک بریکنگ نیوز آ گئی ہے, مجھے بریک لینا پڑ گیا ہے, تو بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. بہت سارے معاملات ہیں, اس کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے جھوٹا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور شرعی اور قانونی تقاضے وراثت کے حوالے سے کیا ہیں, اس پر بات ہو رہی ہے. بڑی کلیئر بات ہو گئی. مفتی صاحب نے بھی اپنے کافی جو قرآن بتاتا ہے اس بارے میں بیان کیا. خواجہ صاحب بھی اس حوالے سے بات کر رہے تھے. خالد صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گی میں کہ جو ہمارے معاشرے میں اتنی بے ایمانی بڑھ گئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ کیوں ہو گئے اپنی ہی بہنیں جن کے ساتھ اب آپ نے زندگی گزاری ہے, ایک دوسرے کے غم خوشی شیئر کی ہوتی ہے, ہم نوالا رہے ہوتے ہیں, ایک پلیٹ میں بہنوں کے ساتھ کھایا ہوتا ہے, آپ کی ہمراز ہوتی ہیں, اور ایک وقت میں آپ یہی کہتے ہیں کہ ہم انہی کا ہی حق مار لیں. بات یہ ہے کہ خالد صاحب میں چاہوں گی تھوڑی سی خالد صاحب اس حوالے سے بات کر لیں, پھر میں آپ کا بھی سٹانس لوں. جی, کیونکہ وقت کم ہے, سوری, بڑی معذرت. بہت شکریہ ثنا صاحبہ اور جی ٹی وی انتظامیہ کا کہ مجھے موقع فراہم کیا, اور محترم جج صاحب کی موجودگی میں بات ضرور کروں گا. اصل میں سب سے کبھی جو ہمارے معاشرے میں جو آئی ہے وہ دین سے دوری, خوف خدا ہی نہیں ہے. ایک بہن جو اگر بڑی ہوتی ہے اور چھوٹا بھائی ہوتا ہے, اس نے اس بھائی کی خدمت بھی کری ہوتی ہے, پیمپر تک پہنایا ہوتا ہے بھائی کو, لیکن بدقسمتی سے جب اختلافات ایسے ہوتے ہیں کہ جائیداد کی تقاضے میں وہ بہن مجبور ہو جاتی ہے کہ اگر بھائی ناراض ہو گیا تو میرے سسرال نہیں آئے گا, اور سسرال سے میں تانے کا شکار ہو جاؤں گی. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اسلام سے دوری کی وجہ سے ہوا. جب اللہ رب العالمین نے قرآن شریف میں وراثت کا نظام قائم کر دیا, اور ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ جج صاحب نے ابھی کہا کہ انگریز نے بھی اس قانون کو نہیں چھیڑا, تو ہم لوگ اس قانون کو چھیڑتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو اور یہ بدقسمتی ہے معاشرے کی, اس وجہ سے قتل و غارت, آپس میں اختلافات اس شدت سے ہو جاتے ہیں کہ جنازوں تک ایک دوسرے کو منہ نہیں دیکھتے ہیں. اس سے وہ دین کی دوری ہے. لیکن اب بھی قانون اندھا ضرور ہوتا ہے, لیکن قانون میرٹ پہ فیصلے کرتا ہے. صحیح. اچھا, یہ خالد صاحب یہ مجھے بتائیں کہ جس طرح سے ابھی بات ہوئی, یہ چیز واضح ہو گئی کہ کس کا حق ہے, کتنا ہے. اگر کوئی بہن کلیم کرنا چاہے تو وہ ایک تو بڑی 100% کلیم کرے. میں آپ کو کیسے کرے گی خالد صاحب؟ میں وہی آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں کیا ہے, جہاں نا فیوڈل سسٹم ہے, سندھ میں, پنجاب میں, اور جہاں بھی لینڈ لارڈز ہیں, ہوتا کیا ہے کہ بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیتے, اور کہتے ہیں کہ بہنوں نے ہمیں حصہ معاف کر دیا, اور خود ہی جا کے تحصیلداروں کے پاس وہ فوتی کھاتا بنا کے اس میں بہنوں کو نکال کے اور اپنے ناموں پہ زمینیں چڑھا لیتے ہیں. بہنوں کے 100 روپے کے کاغذ پہ ایفیڈیوٹ, پہلے 10 روپے کا کاغذ تھا, بنا کے لے جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا حصہ معاف کر دیا, اور ان کا نام ہی نکل گیا. بڑا مزہ آیا. میں ایک کیس میں سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا, میں تو اپنے کیس میں بیٹھا تھا, تو وہاں کوئی لاہور سے کیس آیا ہوا تھا. تو جج صاحب نے پوچھا کہ بھئی بہنوں کے حصے کا کیا ہوا, تو کہتا ہے وکیل کہ بہنوں نے حصہ معاف کر دیا. جج صاحب نے کہا یار ہماری بہنیں تو معاف نہیں کرتی, تمہاری بہنیں کیسے معاف کر دیتی ہیں, ہے نا. تو بہن اپنا حصہ ہر سپریم کورٹ تک جا کے کلیم کر سکتی ہے. اگر کسی نے, لیکن کوئی چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے نا, وہ تو پھر مرضی ہے, کر سکتی ہے, دے بھی سکتی ہے. وہ تو پھر بہنوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں, بھائیوں کے مقابلے میں بہنوں کے دل
بہت بڑے ہوتے ہیں. کوئی بھائی نہیں یہ کہتا کہ میں چھوڑتا ہوں میں اپنا چھوڑتا ہوں, ایسا کوئی بھائی. لیکن یہ ہے کہ بہنیں تو ساری دے دیتی ہیں, یہ مجبور ہو کے, اور حالانکہ کتنی غریب ہوتی ہیں پھر بھی دے دیتی ہیں. اچھا یہ ضرور واضح کیجیے گا کہ اس میں باقاعدہ جا کے پھر یہ قانونی تقاضے ہوتے ہیں جو اگر بغیر بہن کی اجازت سے اس جگہ کو بیچ کر جتنے بھی بہن بھائی ہیں, کیا سب کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے؟ بیچنے کے لیے تو جو رجسٹری بنتی ہے نا, یہ لوگ تو غائب ہی کر دیتے ہیں نا کہ بہنیں ہیں ہی نہیں. اب خیر نادرا کا سسٹم آ گیا ہے, وہ کیا FRC کے کیا لیتے ہیں, سب بہن بھائی جتنی بیویاں ہیں سب اس میں ظاہر ہو جاتی ہیں, تو وہ تو اب حصہ کھا نہیں سکتا کوئی. اب وہ بہن خود معاف کر دے وہ الگ بات ہے, پھر وہ کسی بانڈ. اچھا اگر والدین نے کسی ایک بچے کے نام پاور آف اٹرنی کیا ہے کہ جی تم ابھی رسپانسبل ہو, کرایہ جو بھی سارے معاملات ہیں تم دیکھو گے, تو جب وہ بعد میں یہ کہتا ہے کہ جی مجھے دے گئے تھے, میری پاور آف اٹرنی ہے, میرا زیادہ حصہ ہے, میں نے زیادہ خیال کیا. پہلے بھی بتایا ہے, شاید آپ ہی کے پروگرام میں بتایا ہے کہ جیسے ہی بندہ مرتا ہے اس کی پاور آف اٹارنی اسی وقت مر جاتی ہے, ختم. پاور آف اٹارنی صرف زندہ آدمی کی ہوتی ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ کو تو خیر بچی ہوں گی, ہم سٹی کورٹ میں پریکٹس کرتے تھے تو اس زمانے میں 10,000 اور 5,000 کی بیل ہوتی تھی شورٹی. تو ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ بھائی 10,000 کی شورٹی لے آؤ, کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, لوگ اپنے فیڈرل بھی ایریا اور لالو کھیت کے مکانوں کے کاغذات لے آتے تھے, تو کاغذات پہ لکھا ہوتا تھا ختیجہ بی بی مالک. تو پتہ چلا آگے اتنی داڑھی والا بندہ کھڑا ہے, میں نے کہا بھائی وہ ختیجہ بی بی کہاں ہے؟ بولا میں اس کا اٹارنی ہوں. میں کہا وہ کدھر ہے؟ بولا وہ مر گئی. میں کہا بابا جہاں مکان اپنے نام کرا تو پیدل ہو گیا. رائٹ, تو پاور آف اٹرنی ڈسمس ہو جاتی ہے جیسے ہی, اس کے بعد قانون کے جو تقاضے ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں. بہت شکریہ خواجہ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھائی, بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.